Whisper of peace, moving through the land. Allah will surely run. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First, I'd like to apologize for the delay. SubhanAllah, we have been praying for rain all this time, and we got it today. And alhamdulillah, we are all very grateful for the rain, but some people were delayed because of that, and we did wish to allow people a chance to come inside before beginning the program. Brothers and sisters, welcome to the 3rd Annual Islamic Perspectives Conference organized and held by Shifa Student Society. Shifa Student Society is an organization run and maintained by students, and our goal is to raise awareness about proper Islamic practices and guide people closer to this deen. We have done this through conferences such as the one you're attending right now, as well as a number of other activities, including monthly lectures, bake sale fundraisers, and trips to the IDPs from Swat, in which we distributed relief packages, as most of you saw in the well-made PowerPoint presentation. To begin the program, I'd like to invite our President, Ahmed Malik, to the stage to recite some verses from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور
يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. And indeed, God accepted a solemn pledge from the children of Israel when He caused them, the 12 of their leaders, to be sent. And God said, "Behold, I shall be with you. If you are constant in prayer and spend in charity and believe in my apostles and aid them and offer up unto God a goodly loan, I will surely efface your bad deeds and bring you into gardens through which running waters flow. But he from among you, after this, who denies the truth, will indeed have strayed from the right path. Then, for having broken their solemn pledge, we rejected them and caused their hearts to harden. They distort the meaning of the revealed words, taking them out of context, and they have forgotten much of what they have been told to bear in mind. And from all but a few of them, you will always experience treachery, but pardon them and forbear. Verily, God loves the doers of good. And likewise, for those who say, "Behold, we are Christians, we have accepted a solemn pledge," and they too have forgotten much of what they had been told to bear in mind. Wherefore we have given rise among them to enmity and hatred until the day of resurrection. And in time, God will cause them to understand what they have contrived. O followers of the Bible, now there has come unto you our apostle to make clear unto you much of what you have been concealing of the Bible, and pardon much. Now there has come unto you from God a light, a clear divine writ, through which God shows unto all that seek His goodly pleasure the paths to salvation or peace, and by His grace brings them out of the depths of darkness into light and guides them onto a straight path. Sadaqallahu al-Azim. By now, the theme of this conference is a nation in turmoil, searching for ways of peace. To appreciate the extent of our degeneration, all that's needed is a brief comparison between the government of today and those that came shortly after the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Abdul Aziz, the grandson of Umar ibn al-Khattab, was a young man immersed in a society of excess and extravagance. Being from the ruling family, Umar had considerable wealth. However, unlike the aristocrats around him, he yearned for a life of simplicity. Upon becoming the Khalifa, he upheld this belief. He deposited his entire wealth and worldly possessions into the coffer of the state, leaving behind only one shirt to wear on Jum'ah. However, this was not all. Amongst his many noble habits, I'd like to relate to you the one that touched me the most. Umar had 2 candles. He would use the first candle while he was doing official work for the state. However, once he had finished his work and he was going about his personal affairs, he would put this candle out and he would light a second candle. This candle was bought from his meager personal wages that were so small that his family went for days without food because he could not buy food. This man had donated his entire wealth, every last dirham allotted to him by his meager wages as a Khalifa, to the state, and yet he still handled the property of the state so meticulously and so carefully. It is no wonder then that such generations were responsible for bringing about such great changes. However, it is all too easy for us to conjure up countless examples of flawless Islamic leadership while ignoring our own deficits.
when compared to the Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, our character flaws are equally disappointing as the inadequacies of our leaders. Here, I'd like to narrate the story of two Sahaba, Sa'd ibn al-Rabi' and Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhuma. Abdurrahman was a muhajirun, emigrating from his home in Mecca to a new city in Medina. He, like his companions, had left almost everything behind. The Prophet ﷺ had paired each muhajirun emigrant with a local from Medina, who in this case was Sa'd, in order to make the transition more simple for them. Displaying amazing generosity, Sa'd said to his brother, "I have 2 orchards and 2 wives. See which of the 2 orchards you like more, and I shall vacate it for you. And see which of the 2 wives you find more pleasing to you, and I shall divorce her for you." However, despite how poor Abdurrahman was and how desperate he was for aid, he politely turned down this offer and merely asked his host to show him to the nearest market. Subhanallah, Abdurrahman soon became one of the wealthiest merchants in Medina. It was because of this enormous piety and sincerity that these people that the message of Islam was spread so rapidly throughout the world. The leaders of a nation are the reflection of their people. To expect a pious, upright leader to emerge amidst a society of heedlessness is naive. The degeneration of the character of the individual Muslim is the fundamental reason that our ummah is dying. And this is under our control. If our hearts are pure, no external force can sway them, and vice versa. The responsibility is on each and every one of us to improve our own adab and practice our deen sincerely. While planning the conference, we had a number of things in mind. Amongst them, the constant turmoil and disconnect from our deen were the deciding factors for the theme of the conference. After many meetings and discussions, we finally came to our theme. And that is, as I said earlier, a nation in turmoil searching for ways of peace. The explanation seems seemingly obvious. However, the tagline, "Searching for ways of peace," is derived from the ayah in the Quran and Surah Al-Ma'idah, which Ahmad Malik just read. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Wherewith, meaning with the Quran, Allah guides all those who seek His good pleasure to the ways of peace, and brings them out of darkness by His will into light, and guides them to the straight way. This leads us to the vision of the conference. The true reason for the trials and tribulations around us may not be what we perceive them to be. For instance, we all complain that the problems of the ummah are because of the indoctrination of the West and the negative messages sends. But what is the reason that we are so easily swayed by their words? The end goal of this conference is to impress upon each and every one of us that in order to bring about change and end the turmoil of this nation, we must first improve our own character. Much careful thought has gone into the order, sequence, and composition of each and every lecture. Inshallah, on day 1, we will focus on discovering problems, because without knowing the source of our misguidance, we will be blind in our approach when trying to cure it. Some lectures focus on sifting through problems and differentiating true problems from false ones, which often take up much of our time and energy when trying to solve them. Others focus directly on problems, which are important, and finding out solutions to solve them head on. Also note that there are some of our lectures that have been split into 2 parts, dealing with both the individual and the community. The reason for this is because both aspects of the problem are intertwined with one another.
until you fix the individuals that comprise a community, it will continue to stagnate. In other words, the problems that plague our nations cannot be removed until the immorality of every individual of the nation is cleansed. Day 2 will then focus on the solutions to these problems, inshallah. And as alluded to in our theme, this is by adhering to the teachings of the Quran. And what better way than following the example of a walking, talking Quran? That is our Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is by emulating every detail of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life that the Sahaba achieved the glories that we are so nostalgic towards today. How else could an empire provide sustenance for its entire population, eliminating the need for zakat? Where else would you find a nation where the populace was so content with their leader that he could sleep in a masjid without the need for any guards and be unharmed? The combined iman of today's ummah cannot even hold a candle to the few numbers of the Sahaba radiallahu ta'ala anhum. While we may dwarf them in numbers, our effectiveness can be summed up by the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is near that the nations will call one another against you, just as the eaters call one another to their dishes. Someone asked, is this because we will be few in numbers in that day? He sallallahu alaihi wasallam said, nay, but on that day you shall be numerous. But you will be like the foam of the sea, and Allah will take the fear of you away from your enemies and place weakness in your hearts. It is on that note that I'd proudly like to introduce the first lecture of this year's Islamic conference, The State of the Ummah, Froth on the Sea. This lecture will be delivered by Sheikh Khalil Rahman Chishti. Sheikh Chishti is the Vice President of Al-Fawz Academy and holds regular tafsir classes in Shifa College of Medicine. He's also been a regular and well-received attendee and speaker of the first and second annual Islamic conferences, and I'm sure much of you remember his speeches. Inshallah, following the session, there will be a question-answer session, and you have all been provided with pens and papers in your registration packets. Please give your questions to our ushers, who will be walking up and down the aisle, and if needed, you can also request more paper from them. Please don't raise your hand or stand to ask questions. Due to the large volume of questions, we cannot guarantee that every written question will be answered, but if a question appears in a large volume and is repeated, we will put it up on our website, inshallah, after asking the Shaykh to answer it. Now, without further ado, I'd like to invite Sheikh Chishti to the stage. At this time, I'd like to remind everyone to please switch off their mobiles or keep them on silent. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. امام ترمذی نے اپنی جامع میں ایک حدیث نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر کفار اس طرح جھپٹیں گے جس طرح دسترخوان پر بھوکا بھیڑیا جھپٹتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی کثرت ہوگی، لیکن ان کی حالت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. تو پوچھا گیا کہ پھر کیا ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، کمزوری پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا کہ اس کمزوری کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا
حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری، موت سے ناپسندگی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں پہلے سے پیشین گوئی کر دی ہے کہ یہ امت کمزوری اور وہن سے دوچار ہوگی، اور کثرت کے باوجود دشمن ہم پر جھپٹے گا اور ترنے والا سمجھ کر ہمارا شکار کرے گا، اور اس کے اسباب میں سے 3 باتیں جو بتائی گئیں کہ ان کے اندر کمزوری کا پیدا ہو جانا، اور وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائیں گے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے اور موت سے ناگواری کا اظہار کریں گے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی حالت کیوں ہے اور اس کے کیا سیاسی اسباب ہیں اور کیا فکری اسباب ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ایک اسلامی ریاست کی داغ بیل رکھی، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 200-300 تھی۔ 100 لوگوں نے ہجرت کی تھی تقریباً۔ کچھ انصار تھے، مقامی انصار، کچھ لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور کچھ لوگ حبشہ سے دوسری ہجرت کر کے آئے تھے۔ اگلے سال بدر ہوئی، 313 لوگ تھے، جس میں آپ جانتے ہیں تقریباً 100 سے کم مہاجرین تھے، 200 سے زیادہ انصار، لوکلز آف مدینہ یہ تھے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری میں انتقال ہوا تو تبوک سے لے کر یمن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، اور امت مسلمہ ایک وحدت تھی۔ امت کے لیے سب سے بڑا چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ یہ جو تبوک سے لے کر یمن تک حکومت تھی عرب کے اندر، اس میں یکایک بغاوت پھیل گئی۔ نبی مر گیا ہے تو دین ختم ہو گیا۔ جتنے بدو تھے، دیہاتی تھے، یہ مرتد ہو گئے۔ یہ بغاوت کہاں ہوئی؟ یہ بغاوت یمن میں ہوئی، یہ بغاوت دبئی میں ہوئی، دوبا جس کو پہلے کہتے تھے آج کل دبئی کہتے ہیں۔ یہ بغاوت ہوئی عمان، سلطنت آف عمان میں۔ یہ بغاوت ہوئی ریاض کے علاقے میں، جس کو یمامہ کا علاقہ کہتے ہیں یا نجد کا علاقہ کہتے ہیں۔ ان علاقوں میں بغاوتیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 11 سے لے کے 13 تک حکومت کی، تقریباً 2.5 سال، اور ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ مرتدین کے خلاف فوجیں جب بھیجی۔ نمبر 2، جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے ان کے خلاف جنگ کی۔ نمبر 3، جو لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ حکومت کو نہیں دینا چاہتے تھے ان کو مارا۔ نمبر 4، آپ نے عراق اور شام کی طرف پیش قدمی کی۔ ابو عبیدہ الجراح، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور زید بن ابی سفیان یہ کمانڈرز تھے جن کو بھیجا گیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے حضرت عمر کا دور، 13 ہجری سے لے کر 1 محرم 24 ہجری تک 10 سال کا دور ہے، 10 ایئرس۔ اب توجہ سے بات سنیے میری، میں 1400 سال کی تاریخ بڑی مختصر انداز میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کا عروج کیا تھا اور کیسے تھا اور اس کا زوال کیسے ہوا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں۔ اب حضرت عمر کے زمانے میں تبوک اور یمن کے علاوہ حضرت ابو بکر نے دمشق اور عراق کا کچھ حصہ فتح کر لیا تھا، یعنی ہم شام کی طرف بڑھے تھے اور عراق کی طرف بڑھے تھے۔ حضرت عمر آئے تو انہوں نے پورا شام پہ قبضہ کر لیا، بیت المقدس فلسطین کا علاقہ فتح کر لیا، اردن کا پورا علاقہ فتح کر لیا، پورے ایران پر قبضہ کر لیا، پورے شام اور عراق پر قبضہ کر لیا، اور پھر مسلمانوں کی فوجیں مکران کی طرف بڑھیں، پاکستان کی طرف بڑھیں، اور کابل تک ہمارے قافلے رواں دواں ہو گئے۔
یہ تو تھا ایسٹرن ہماری فتوحات. اب آ جائیے مغربی محاذ پر ہم نے اردن کو عبور کر کے ہم سینا میں داخل ہو گئے, سینا سے ہم مصر میں داخل ہو گئے, اور مصر کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں لیبیا فتح ہو گئے, اور پھر حضرت عثمان کا دور شروع ہوا 24 ہجری سے 35 ہجری تک. 12 سال حکومت کی, 24 سے 35 تک 12 سال حضرت عثمان نے فتوحات کی. اب حضرت عثمان کے زمانے میں اور ہم آگے بڑھ گئے. افریقہ میں تونیشیا, الجیریا اور موراکو, ناردن افریقہ حضرت عثمان نے کیپچر کر لیا. ادھر ایسٹرن محاذ پر ہم نے بلخ فتح کر لیا جس کو مزار شریف کہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ہم افغانستان کو کراس کر کے, ماوراء النہر کو کراس کر کے ہم یہ ترکمانستان اور ازبکستان کے علاقے میں ہم داخل ہوئے. یہ بتا دوں آذربائیجان کا علاقہ بھی حضرت حذیفہ نے فتح کیا تھا, حضرت عمر کے زمانے میں فتح کیا تھا. اب ایک بڑا مسئلہ تھا, ذرا اس کو سمجھ لیجیے آپ. مسئلہ یہ تھا کہ آپ عرب دنیا سے نکل کر غیر عرب دنیا میں داخل ہو رہے تھے جن کی زبان عربی نہیں تھی. ایران کی زبان عربی نہیں تھی, افغانستان کی زبان عربی نہیں تھی, ازبکستان اور تاجکستان کی زبان عربی نہیں تھی, مکران کے علاقے میں عربی نہیں تھی, نارتھ افریقہ میں عربک لینگویج نہیں تھی. پہلا مسئلہ یہ تھا. ان کو قرآن نہیں آتا تھا, ان کو حدیث نہیں آتی تھی, ان کو نماز نہیں آتی تھی ان کو. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایڈمنسٹریشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے, یہ بڑا مسئلہ تھا. تو سوال یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی جو تھی حضرت عمر کی, یا حضرت عمر کی ملٹری بیوروکریسی اور سویلین بیوروکریسی, یہ کہاں سے آئی, اور یونیورسٹیز کیسے بنی, تعلیم کا انتظام کیسے کیا گیا, اور 15 سال کے اندر 20 سال کے اندر اتنا بڑا ایکسپینشن ہو گیا پورا نارتھ افریقہ, اور ادھر آپ کابل تک, افغانستان تک پہنچ گئے. ہاؤ ٹو کنٹرول دیز ماسز جن کے پاس عربی زبان کا علم نہیں ہے, قرآن کا علم نہیں ہے, نماز نہیں آتی, وضو نہیں آتا, اور ان کے اوپر. تو میں جو نقطہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نوٹ کر لیجئے یہ بات, 13 سال میں 100 آدمی تیار کیے تھے مکے کے اندر. 13 سال میں 100 آدمی تیار کیے تھے مکے کے اندر. یہ ان کے ریولوشنری گارڈز تھے. ان کو قرآن کی زبان میں ہم کہتے ہیں پاسداران انقلاب, قرآن کی زبان میں ان کو کہتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ایک لیڈرشپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی. یہ 4 گھنٹے تہجد میں کھڑی ہو کر قرآن کو یاد کرتی تھی. قرآن کو وہ اہل زبان تھے, قرآن کو سمجھتے تھے, حدیث کو سمجھتے تھے. جو ماسس تھے, ماسس تو ایسے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ملی, مرتد ہو گئے. وہ ماسس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اسلامک ریولوشن کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اسلامک لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے. اگر آپ یہ لیڈرشپ کا یہ فلسفہ نہیں سمجھیں گے, آپ قرآن پورا یاد کر لیں, حدیث پورا یاد کر لیں, آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکیں گے. اسلامک ریولوشن صرف اسلامی قیادت کے ذریعے سے آتا ہے. اسلامی قیادت کے لیے سلیبس یہ پورا قرآن, پوری حدیث, اور اس پر گہری نظر ہونی چاہیے. لیڈرشپ ہی اسلامک انقلاب لاتی ہے اور اس کو ریٹین کرتی ہے. اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں کمانڈرز نے کہا کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آذربائیجان سے آگے, ہم آرمینیا میں جاتے ہیں, رشیا میں جانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم چین کی طرف جانا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں, آگے مت بڑھو, کنسالیڈیٹ کرو. وہاں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو نماز سکھاؤ, معلم بنا کر بھیجا وہاں پر, قرآن سکھاؤ, عربی سکھاؤ, ان کو دین سکھاؤ ان کو. ورنہ ہوگا یہ کہ یہ ریولوشن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا, اور جو مقامی فورسز ہیں, جو نان اسلامک ایلیمنٹس ہیں, نان اسلامک فلسفیز ہیں, وہ آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہو جائیں گی. اچھا جی, اب اس کے بعد حضرت علی کا زمانہ آتا ہے 35 ہجری سے 40 ہجری تک. حضرت علی کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی.
not a single inch was conquered. اب حضرت علی کے زمانے میں فکری انحطاط شروع ہوا. فکری انحطاط یعنی مسلمانوں کے اندر فکری ڈویژن اور ایک نظریاتی اختلاف شروع ہو گئے. سب سے پہلا فرقہ جو پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر وہ خوارج کا فرقہ تھا. خوارج کا فرقہ تھا. خوارج کہتے تھے کہ خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی نے اس کے جواب میں کہا لا بد من الامارہ فاجرا او تقیا. there cannot be Islam without a خلیفہ. چاہے خلیفہ نیک ہو یا غیر نیک, برا ہو یا بھلا ہو, کوئی اسٹیٹ کوئی حکومت کوئی ریاست قائم نہیں ہو سکتی بغیر کسی ایڈمنسٹریٹر کے, بغیر کسی ہیڈ کے, بغیر خلیفہ کے. یہ کیا بات کرتے ہیں خوارج؟ خوارج وہ کہتے تھے, خوارج جو ہے فنیٹکس تھے. وہ خوارج اس لیے کہتے ہیں خوارج من الجماعہ, یعنی یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. الجماع کا کیا مطلب ہے؟ پوری امت متحد تھی. حضرت عثمان تک اور حضرت علی کے ابتدائی زمانے میں حکومت ایک تھی. we were one under one خلیفہ. from موراکو, مکران سے, کابل سے لے کے موراکو تک we were under one خلیفہ. اب اس میں پہلی ڈویژن خوارج کی طرف سے ہوئی. الٹیمیٹلی خوارج کا ایک آدمی تھا عبد الرحمن ابن ملجم, اس نے حضرت علی کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. یہ فرسٹ ڈویژن ان دا اسٹیٹ اور بغاوت اگینسٹ دی اسٹیٹ. اور یہ فنیٹکس تھے, نماز ایسی پڑھتے تھے کہ پوچھئے مت. اچھا, اب میں دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہوا یہ 40 ہجری میں خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا. 40 ہجری سے 132 ہجری تک فور 92 ایئرس بنی امیہ کے خاندان نے حکومت کی. بنی امیہ کا ایک ہی خاندان میں, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, 92 ایئرس فرام 40 ہجری ٹل 132 ہجری. اس کے بعد بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد بنو عباس آئے. 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک انہوں نے حکومت کی. 656 ہجری تک 524 ایئرس. اچھا, ایک ہی خاندان میں حکومت رہی. حضرت عباس کا خاندان تھا. اس کے بعد جو تیسری بڑی خلافت ہمارے پاس آئی وہ آٹمن امپائر تھی, خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں. اور وہ پہلی جنگ عظیم تک خلافت عثمانیہ قائم رہی 1920 اور 1921 تک. اب ہم 2010 میں ہیں نا, 90 سال پہلے تک آٹومنز کی, اور آٹومنز نے بڑی فتوحات کی. یہ جو ترک تھے, عثمانی حکومت تھی, یہ بوسنیا میں پہنچ گئے. یہ جو ہے اٹلی, پوری اٹلی کو انہوں نے کیپچر کر لیا. یوگوسلاویا, چیکوسلوا کے سب کو کیپچر کر لیا انہوں نے. البانیا اور یہ جتنے بالکن ایریا ہے, they went up to Paris. ترکوں کو آپ حقیر نہ سمجھیے, ترکوں کو کم نہ سمجھیے. This is our recent history of last 100 years. ترکوں کو حقیر نہ سمجھیے, یہ کوئی پرانی بات نہیں کر رہا ہوں میں. لیکن امت مسلمہ کے اندر یہ پیدا ہو گیا. کمال اتا ترک, اس نے he was a good general but لیکن وہ تھا سیکولر. وہ دوسرا مشرف تھا ہمارا, اور اس نے کیا یہ عربی رسم الخط کا خاتمہ کر دیا. عربی زبان کا کہنے لگا کہ ترکی میں عربی پڑھو, تم قرآن کو پڑھو. اس نے پردہ ختم کر دیا, حجاب ختم کر دیا, داڑھی پہ پابندی لگا دی. وہ ایک یعنی 20ویں صدی میں, 20ویں صدی کا اگر امت مسلمہ میں کوئی ملعون پیدا ہوا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا, جس نے خلافت کا بھی خاتمہ کیا, سرنڈر بھی کیا, اور مسلمانوں کے اندر جو جوش اور جذبہ اور امت کی وحدت کا تصور تھا اس کو ختم کیا. اب میں جو اہم بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو, یہ تو میں نے سیاست کی بات کی آپ کو, سیاست کی بات کی
کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بڑی حکومت, ایک واحد حکومت کا تصور ہمیشہ سے موجود ہے. موراکو سے لے کر افغانستان تک اور چین تک ایک خلیفہ کے تحت ایک اسلامی ریاست کا, یہ ہماری سیاسی تاریخ ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہم سیاسی طور پر 57 ممالک میں تقسیم ہو چکے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ اگلے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, لگتا یہ ہے کہ 57 سے ہم 77 ہو جائیں گے. آثار ایسے لگتے ہیں. میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں, مجھے لگتا یہ ہے کہ ہماری مخالف قوتیں یہود و نصارہ اور امریکہ اور برطانیہ بالخصوص ہمیں 57 سے 80 چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کریں گے. آپ امارات میں چلے جائیے, متحدہ امارات میں, یہ ابوظہبی ہے, 3-4 میل جائیے دبئی شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے ذرا آگے جائیے 3 میل کا جو ہے شارجہ شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے ام القرین. یہ 4-4 5-5 کلومیٹر کی حکومتیں ہیں. کیوں ہے یہ 5-5؟ تاریخ میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہے کہ 5 کلومیٹر کی حکومت. یہ جو رجحان ہے یہ بغاوت اور ڈویژن کا رجحان ہے. بنگلہ دیش آج سے 50 سال پہلے بنگلہ دیش کا وجود نہیں تھا. آج سے 60 سال پہلے کویت کا وجود نہیں ہے. تاریخ جانتی نہیں ہے کہ کویت کیا چیز ہے. اسلامی تاریخ میں کوئی کویت نہیں ہے. اسلامی تاریخ میں کوئی دبئی اور شارجہ اور عمان اور یہ تاریخ ہمیں ملتی نہیں, ہمیں علیحدہ حکومت کے اعتبار سے. اب انڈونیشیا میں بھی آپ دیکھیں گے ایسٹ تیمور کو علیحدہ کر دیا, اور اب پاکستان کی تقسیم کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اچھا, اب میں ایک اور زاویے سے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. یہ تو تھی ہماری سیاسی صورتحال. اب آ جائیے میں فکری صورتحال کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امت مسلمہ کے اندر سب سے پہلے جو ڈویژن ہوئی وہ خوارج. اس کے بعد 2 بڑے فتنوں نے امت مسلمہ کو جکڑ لیا. پہلا فتنہ تھا the division of power and taqwa, dichotomy. اس کو ذرا سمجھ لیجئے. یہ نہیں سمجھیں گے آپ تو مسلمانوں کے زوال کو نہیں سمجھیں گے. یہ پاور ہے, پاور کا مطلب ہے اقتدار, اور یہ ہے تقوی. یہ پاور اور تقوی, حضرت ابو بکر کے زمانے میں پاور اور تقوی ایک ہاتھ میں تھا. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کے زمانے میں پاور اور تقوی کی کمبینیشن تھی. جب بنی امیہ آئے, یزید کی حکومت آئی, مروان بن حکم کی حکومت آئی, تو تقوی اور پاور میں ڈویژن ہو گئی. پاور یزیدیوں کے ہاتھ میں آ گیا, مروان بن حکم کے ہاتھ میں آ گیا, اور تقوی حسن بصری کے ہاتھ میں تھا, ابن سیرین کے ہاتھ میں تھا. الٹیمیٹلی آپ یہ بات لکھ لیجئے, الٹیمیٹلی تصوف پیدا ہوا. تصوف کیا چیز ہے وہ لمبی چوڑی بحث ہے, ہزاروں کتابیں ہیں اس پر ہزاروں لیکچر دیے جا سکتے ہیں, بہت لمبی بات ہے. ایک جملے میں خلاصہ تصوف کا بتاتا ہوں. اگر آپ خلافت راشدہ سے پاور کو نکال دیں, صرف تقوی رہ جائے, تو اس کے نتیجے میں تصوف پیدا ہوتا ہے, ہوا ہے, ہوتا رہے گا. ہمیشہ تصوف پیدا ہوتا ہے جب اس سے آپ طاقت کو چھین لیتے ہیں, اس سے زکوٰۃ کو نکال دیتے ہیں, اس سے جہاد کو نکال دیتے ہیں, اس سے امپلیمنٹیشن کی قوت کو نکال دیتے ہیں, تو صرف دین اللہ اللہ کی دعوت رہ جاتی ہے. اچھا, دوسری چیز یاد رکھیے آپ, جس کمبینیشن سے, یہ پاور اور تقوی کی کمبینیشن سے آپ تقوی کو نکال دیتے ہیں, صرف پاور رہ جاتا ہے, اس کے نتیجے میں اتاترک پیدا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں یزید پیدا ہوتا ہے, مشرف پیدا ہوتا ہے. یہ اسی کے نتیجے میں ظالم اور ٹائرنٹ طاغوتی مسلم حکمران پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یا جدا ہو دین سیاست سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاور کے اندر سے تقوی نکل جائے تو چنگیزیت باقی رہ جاتی.
یہ یعنی اب جو میں نے پہلی بات آپ کو میں نے بتائی آپ کو، امت مسلمہ کے زوال کا پہلا سبب یہ ہے کہ تقوی میں اور پاور میں طلاق ہو گئی، ڈویژن ہو گئی، تقسیم ہو گئی، اور تقوی جو ہے پھر الٹیمیٹلی اٹ لیڈ ٹو تصوف. یہ تصوف کیا تھا؟ ایک ایسا اسلام تھا، اس کے بعد اس میں مزید انحطاط آیا، تصوف کی ہزاروں قسمیں بنتی گئیں. بنیادی طور پر یہ ایک ایسا اسلام تھا، یہ نامردوں کا اسلام تھا جس کے اندر جہاد نہیں تھی، جس کے اندر زکوٰۃ نہیں تھا، جس میں سوشل جسٹس نہیں تھی، جس میں پولیٹیکل جسٹس نہیں تھی، جس میں اکنامک جسٹس نہیں تھی. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جی اللہ اللہ کرو. یہ ناداں سے گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب آ جائیے، ہماری یہ جو تاریخ ہے، بڑی یہ جو حکمرانوں کی تاریخ ہے، اس پر ہمیں بڑی دلیری کے ساتھ ہمیں وی شوڈ کریٹیسائز آور مسلم لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ. ہم میں اتنی ہمت اور جرت ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ بابر واز ناٹ این آئیڈیل مسلم رولر. آخرت کوئی نہیں مانتا تھا. ہمایوں کیا تھا؟ اکبر کیا تھا؟ اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا. اس کو اکبر کا اسلام سے کیا تعلق تھا؟ اکبر نے خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا. 9 لوگ اکبر کے دین الہی پر ایمان لائے تھے. اس کی اکبر کی امت میں 9 آدمی تھے. جہانگیر آزاد کشمیر میں شراب پی کے مرا، گھوڑے سے گرا، شراب کی حالت میں مرا. بھمبر آزاد کشمیر میں مرا، لاش جو ہے لاہور میں لا کے دفن کی گئی. یہ کوئی آئیڈیل ہمارے مسلمان حکمران نہیں تھے. یہ یحییٰ خان کوئی آئیڈیل حکمران نہیں تھا. یہ مشرف ہمارا کوئی آئیڈیل حکمران نہیں تھا جن پر ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں یہ تو پولیٹیکل حالت ہو گئی. اس کا سبب وہی ہے، پاور سے جب تقوی نکل جاتا ہے تو یزیدیت پیدا ہوتی ہے، مشرفیت پیدا ہوتی ہے، اتاترک پیدا ہوتے ہیں. اچھا، اب دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، پھر امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا سبب زوال کا یہ ہے، اس میں غلو پیدا ہوا. اور سے سنیے بات، نوٹ کر لیجیے. غلو، مبالغہ آمیزی، ایگزیجریشن. قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، بار بار کہا، 2 مرتبہ قرآن میں کہا گیا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. اور لا تقولوا ثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مت بناؤ. قرآن نے کہا انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، 3 خدا نہیں ہے، 1 خدا ہے. عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں خدا نہیں ہے. قرآن نے غضبناک انداز میں کہا اگر میں عیسیٰ کو ہلاک کر دوں، عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کر دوں، پوری دنیا کو ہلاک کر دوں، کون مجھے اس ارادے سے باز رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے نہ عیسیٰ کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ مریم کے پاس کوئی طاقت ہے. اللہ غضبناک ہو کر کہتا ہے تم مریم کو بیوی بناتے ہو میری، تم عیسیٰ کو میرا بیٹا بناتے ہو، میں ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں، پوری دنیا کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں. لا الہ الا اللہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی، میرے بارے میں غلو مت کرو. میں قولو عبداللہ، قولو ورسولو، میں اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو، غلو مت کرو. جس طرح یہودیوں نے، عیسائیوں نے غلو کیا، لیکن ہم نے یہ کیا. اب غلو کیا ہوا سنیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے غلو کیا. پہلا کام یہ کیا ہم نے، اب تفصیل میں نہیں جاتا میں. نمبر 2، اہل بیت کے بارے میں غلو کیا. اسی کے نتیجے میں تشیع پیدا ہوا، ایک تصوف پیدا ہوا. یہ بھی مسلمانوں کے زوال کی دلیل ہے. نمبر 2، تشیع پیدا ہوا. تشیع میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ صرف بنی ہاشم میں ہو سکتا ہے. پھر اہل تشیع میں اس میں بڑا اختلاف ہو گیا کہ وہ حسن کی اولاد میں سے ہوگا یا حسین کی اولاد میں سے ہوگا یا تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہوگا. حسن کی اولاد میں سے پھر نفس زکیہ نے گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کی. حسین کی جو اولاد میں سے پھر زید بن علی بن حسین، امام حسین کے پوتے نے گورنمنٹ کے خلاف خروج کیا. الٹیمیٹلی ہی واز کلڈ. پھر محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے چھوٹے بھائی تھے،
ان سے وابستہ ایک فرقہ پیدا ہوا جسے تاریخ میں کیسانی شیعہ کہتی. تو پھر اس کے بعد امام باقر کے 2 بیٹے تھے. ایک بڑے بیٹے جو تھے وہ زید کے امام باقر کے ایک بھائی تھے زید, ان سے وابستہ فرقہ زیدیہ کہلایا. اور باقر کے بیٹے جو ہیں جعفر الصادق تھے, ان سے پھر جعفری فرقہ پیدا ہوئی. اور تو یہ مسلمانوں کے زوال کی اسباب میں سے ایک سبب میں نے بتایا غلو ہے, ایگزیجریشن. اور اس غلو کی پہلی قسم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنا, دوسری قسم تھی اہل بیت کے بارے میں غلو کرنا, اور تیسری قسم جو ہمارے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اور وہ ہے صحابہ کے بارے میں غلو کرنا, اور یہ کہنا کہ تمام صحابی برابر ہیں. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا حضرت ابو بکر اور ابو ہریرہ برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا ابو ہریرہ اور حضرت معاویہ برابر ہیں؟ کیا حضرت علی اور حضرت معاویہ برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں, حضرت علی بھی صحابی ہیں, لیکن سبقت فی الاسلام کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے حضرت علی افضل ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ جو صحابہ کے بارے میں غلو کرنا. پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہوئی, امت کے جو صالحین تھے ان کے بارے میں ہم نے غلو کیا. عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہم نے غلو کیا, جنید بغدادی کے بارے میں غلو کیا, خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں غلو کیا, داتا گنج بخش کے بارے میں غلو کیا, بری امام کے بارے میں غلو کیا. امت یہ ہمارے اندر فکری طور پر یہ برائیاں پیدا ہوتی گئیں, اور یہ اس ڈویژن میں مسلمانوں کے زوال میں ان کا بڑا حصہ ہے. اب غور سے سنیے بات کہ ہمارا جو دشمن ہے امریکہ, ہمارا جو دشمن ہے برطانیہ, یہ ہماری اندرونی کمزوریوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس کو وہ استعمال کرتا ہے. اب مثال کے طور پر یہاں کراچی میں کل دھماکے ہوئے, یہ دشمن ہمیں جانتا ہے کہ کس طرح سنی اور شیعہ کو لڑایا جائے, وہ جانتا ہے کہ کس طرح بریلوی اور دیوبندی کو لڑایا جائے, وہ جانتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انگریزوں نے پوری تحریک چلائی کہ یہ وہابی ہیں, وہابی ہیں. آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں جائیے, برطانیہ کی لائبریری میں جائیے, وہابی ازم کے بارے میں آپ کو کم سے کم 5000 کتابیں ملیں گی, پی ایچ ڈی تھیسس ملیں گے وہابیزم کے بارے میں. وہابیزم کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے وہابیزم. لیکن انہوں نے اس کا نام رکھا. محمد بن عبد الوہاب کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے قرآن و سنت کی طرف آؤ. It was an Islamic movement, but Islamic movement was named, اور اس کا نام رکھا گیا وہابیزم. اب نئے نام انہوں نے دینے شروع کیے, یہ ٹیررزم, فنڈامنٹلزم اور اس طرح کے نئے نام وہ دیتے ہیں اور امت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, لڑاتے ہیں. ان کا میڈیا بہت پاورفل ہے, پروپیگنڈا کی ٹیکنیکس ان کے پاس ہے, اور ساؤنڈ ریسرچ ہے ان کے پاس. آپ کو نہیں پتا, اگر میں آپ کی کسی آدمی سے میں پوچھوں کہ بتاؤ دیوبندی بریلوی میں کیا فرق ہے, آپ پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, سرجن ہیں, آپ نہیں بتا سکیں. امریکہ کو پتا ہے اس کا. امریکہ میں ایشین اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز, فار ایسٹ اسٹڈیز, مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے نام سے more than 700 ریسرچ سینٹرز ہیں. دیوبندیت پر پی ایچ ڈی ہے ان کی, بریلویت پر پی ایچ ڈی ہے, شیعہ سنی اختلافات پر پی ایچ ڈی ہے ان کی. ان کی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں. ملینز آف ڈالرز آر اسپینٹ آن ریسرچ. ان کو پتا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے, لڑانا ہے ان کو, ان کے پاس علم ہے اس کے بارے میں. تو اب سوال یہ ہے, چیلنج, ہم 1 ارب سے زیادہ ہیں, پیٹرو ڈالرز ہمارے پاس ہیں, ایٹم بم ہمارے پاس ہے, امت کی کثرت ہے, لیکن ہم ڈرے ہوئے ہیں. ہم جھاگ کی طرح ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم جھاگ کی طرح ہیں, ہم میں وہن ہے, ہم میں کمزوری نہیں ہے. تو چیلنج ہمارا کیا ہے؟ تو اس کا جواب, اس کا حل کیا ہے, اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن 2 چیزیں. نمبر ایک ہمیں ایک گریٹر اسلامک یونائٹڈ جو ہے فیڈریشن کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا.
اور میں اس کو مجذوب کی بڑھ نہیں کہتا, میں یہ نہیں کہتا کہ ایک فرضی خواب ہے, میں کہتا ہوں ابھی آج سے 60 سال پہلے we have gone through second world war. جرمنس اور جو ہے فرینچ اور انگریز لڑتے رہے, لیکن آج کیا سچویشن ہے 2010 میں؟ یورپین یونین ہے, ان کے پاس سنگل پاسپورٹ, اکنامک ڈیٹا ایک ہے ان کے پاس, کریڈٹ کارڈ سسٹم ایک ہے, کرمنل ریکارڈ ایک ہے, ٹیکسیشن کا نظام ایک ہے, ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتی. یورپ جو ہے متحد ہو گیا. وہ یورپ جو کل تک لڑتا تھا, ایک دوسرے کی گردن مارتا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو متحد کر لیا. میرا سوال یہ ہے, ہم یہاں سے سعودی عرب کے لیے ویزا کی کیوں ضرورت ہے, ایران کے لیے ویزا کی کیوں ضرورت ہے, ایجپٹ کے لیے ویزا کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ Why can't we become one federation? یہ چیلنج ہے نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے فکری وحدت, کہ ہمارے اندر فکری وحدت ہو. یعنی we should all decide کہ بائنڈنگ فورس ہمارے لیے قرآن و سنت ہے, irrespective کہ یہ ہم حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, اور اس ریسپیکٹیو کہ آپ بریلوی گھرانے میں پیدا ہوئے, دیوبندیوں میں پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن و سنت کے اوپر متحد ہوں گے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ, کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اللہ کی کتاب, اللہ کی سنت. تو امت کا اتحاد, امت کا پولیٹیکل اتحاد, اور امت کے اندر ایسے دانشور, ایسے ادیب, ایسے شاعر, ایسے مفکر, ایسے لوگ پیدا ہوں جو وحدت امت کی دعوت دیں. وہ جو علامہ اقبال نے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تابہ, وہ جو انہوں نے کہا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر, یہ جو علامہ اقبال کا پیغام ہے, اور مٹا کر رنگ و بو ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی, نہ تورانی نہ افغانی. تو وی آر ون امہ, ہم لا الہ الا اللہ والے ایک ہیں ہم. لیکن اب ہمارے پاس موجودہ صورتحال کیا ہے ہماری؟ جی ہم وہ ارائی ہیں, ہم گجروں میں شادی نہیں کرتے, پنجابی ہیں پٹھانوں میں شادی نہیں کریں گے ہم. یہ ہمارے زوال کی علامت ہے. میں امریکہ میں تھا, سنیے, وہاں ایک لڑکی میرے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ انکل میرے ابو سے کہیں کہ میری شادی کر دیں, مجھے ڈر ہے میں زنا کر لوں گی, میں زنا ہو جائے گا, مجھے ابو سے کہیں. ہم ابو سے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا, پرانی بات ہے 1982 کی, 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, ہم ایک ینگ لوگوں کا کیمپ لے کے ہم گئے, تو ابو کہنے لگے نہیں میں اس کی ڈاکٹر سے شادی کروں گا اور پاکستان سے اس کو جو ہے لڑکا لے کے آؤں گا. لڑکی کہنے لگی it will be too late, it will be too, I don't want a Pakistani doctor, I want a Muslim boy. I don't care whether he's Egyptian or Turkish or Bangladeshi or Indian or Indonesian, I don't care. I want a Muslim husband. I am a Muslim. میری شادی کر دو, مجھے ڈر ہے میں زنا نہ کر لوں, میرے اسکول میں دباؤ ہے, یونیورسٹی میں دباؤ ہے, کالج کا پریشر ہے, I cannot bear that pressure. لیکن وہی ہے نا, ہم میں وہ ساری بیماریاں موجود ہیں. ہم امت کی بات نہیں کرتے, اسلام کی بات نہیں کرتے, ہم میں وہ ساری بیماریاں اب آ گئی ہیں کہ ہمارے پاس امت کا تصور نہیں ہے. تو جب تک ہم چھوٹے رہیں گے, اب اس میں امریکہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے سرائی کی صبح الگ کرو, پنجابی صوبہ الگ کرو, وہ پٹھوار والے الگ ہیں ان کا صوبہ الگ کر دو, بلوچستان کو الگ کر دو, بلوچستان میں بھی جو پختونستان والا ہے وہ پشتو اسپیکنگ بلوچستان کو الگ کر دو, اور جو دوسرے بلوچی ہیں اور بروہی والے ہیں ان کو الگ کر دو, ڈیوائیڈ کرو. تو ہم دشمن کی سازشوں کو کیسے ناکام بنا سکتے ہیں, یہ ہمارا چیلنج ہے. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر ایسی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوگی جو اسلام کو قرآن و حدیث کی زبان میں سمجھے
اور پھر وہ پولیٹیکل پاور حاصل نہ کرے یا ملٹری پاور حاصل نہ کرے. forget about the rise of یا رینیسانس آف اسلام ممکن نہیں, کیونکہ جو بھی تبدیلی آتی ہے ہمیشہ وہ لیڈرشپ سے آتی ہے, ذہین لوگوں سے آتی ہے. اگر فوج کے اندر, ایئر فورس کے اندر اگر ہمارے پاس شاعروں میں, ادیبوں میں, میڈیا کے اندر, صحافیوں کے اندر اسلامی سوچ رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو ماسس اس کے اوپر جو ہے ان کو فالو کریں گے. اگر عام لوگ جو ہیں وہ اسلام کی سوچتے ہیں لیکن لیڈرشپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو اسلامی انقلاب کا راستہ ممکن نہیں. اب جو اس سے بھی بڑا ہمارے اندر جو سو کالڈ اسلامسٹ ہیں ان کا کیا چیلنج ہے وہ میں بات کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. اب جو لوگ, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو 1 ارب کی امت ہے یہ 57 ممالک میں تقسیم ہو چکی ہے. 57 ممالک میں آپ پاکستان کو لے لیجئے, اس میں 90% تو سیکولر ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے, بے دین قسم کے ہیں. جو 10% اسلامسٹ بھی ہیں وہ بھی کئی ڈویژنز میں تقسیم ہو چکی ہے. اور اس میں کچھ یہ ہیں, وہ کہتے ہیں امریکہ کو مارنا چاہیے. دوسرے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہ صرف امریکہ کو مارنا چاہیے, پاکستانی آرمی کو بھی مارنا چاہیے, پاکستانی پولیس کو بھی مارنا چاہیے. تیسرے وہ کہتے ہیں پاکستان کو بھی مارنا چاہیے, رینڈملی ہمیں ماسس میں مارنا چاہیے. پشاور میں دھماکہ کر دو, جلوسوں پہ حملہ کر دو, سیویلینز کو مارو, پاکستان کو ختم کر دو. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو شیعہ نظر آئے اس کو قتل کر دو. اچھا, یہ جو رجحان ہے یہ خوارج کا رجحان ہے. یہ وہی فرسٹ ڈویژن جو ہوئی تھی مسلمانوں کے اندر, وہی رجحان یہ امت مسلمہ کے اندر ہے. دس از ویری ویری ڈینجرس. اور یہ اچھی طرح میں بات بتا دوں کہ امریکنز افغانستان میں آ چکے ہیں, لیکن امریکہ اکیلا نہیں آیا, الائیڈ فورسز کے ساتھ آیا ہے. تو آپ امت مسلمہ بغیر الائیڈ فورسز کے امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن یہ کہتا ہے قاتلوہم کما یقاتلونکم کافہ. جس طرح they are unitedly fighting against you, you must fight against them unitedly. جس طرح وہ متحد ہو کر تمہارے خلاف جنگ کر رہے ہیں تم بھی متحد ہو کر ان سے جنگ کرو. امریکہ کے ساتھ فرانس کی فوجیں, کینیڈا کی فوجیں, کوریا کی فوجیں, برطانیہ کی فوجیں, ساری فوجیں آ کر افغانستان میں بیٹھی ہیں. ٹوکن نہیں کیوں نہ ہو, 1,000 2,000 5,000 ہیں, اور ہم ہیں 3 بندے جا کے کہتے ہیں ہم امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, خود ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں. یہ کوئی اسلام ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھماکے کیے ہیں؟ اچھا, اور ایک خطرناک, یہ جامع حفصہ کے اندر 200 عورتیں برقع پہن کے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کہتی ہیں وی ول ایلیمینیٹ پروسٹیٹیوشن, ہم میڈم شمیم کو کنٹرول کریں گے, پروسٹیٹیوشن کو. کیا تاریخ اسلام میں, کیا سنت میں, قرآن میں, صحابہ میں, تابعین میں, مجھے بتائیے خدا کے لیے کیا عورتوں نے ڈنڈا لے کر پروسٹیٹیوشن کو کنٹرول کیا ہے؟ مرد چوڑی پہن کر بیٹھے رہیں, آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہ کریں, اور عورتیں برقع پہن کر ڈنڈا لیں. 6 مہینے تک CNN نے دکھاتا رہے کہ برقعے میں اسلام آباد پہ قبضہ ہونے والا ہے, اسلام آباد پہ قبضہ ہونے والا ہے, اور they are fighting against prostitution in the capital. اور برقعے کو بدنام کرنے کے لیے مولوی کو برقعے میں پہنا جو ہے بٹھا کے مشرف نے باہر نکالا, اس کی رونمائی کرائی. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر عورت کا برقع اتار کے چیک کرو, اس کے اندر کوئی مولوی عبدالعزیز, کوئی ٹیرورسٹ تو نہیں چھپا ہوا ہے. برقعے کو بدنام کرنے کے لیے, اسلامی شاعر کو بدنام کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا گیا. تو امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے, یہ بڑے سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ ہیں, تاریخ اسلام کا بھی شعور نہیں,
قرآن کا بھی گہرا علم نہیں جو ہے اور حدیث کا بھی گہرا علم نہیں, جذباتی لوگ ہیں, کبھی اس کو مار دیا, کبھی اس کو مار دیا, کبھی یہاں دھماکہ کر دیا, اور یہ سمجھ رہے ہیں رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. Jazakumullah, Dr. Khalil Rahman Chishti. That was a very inspiring lecture. Now we have a question answer session. I've got a few questions from the audience. Sufism is a kind of fitna? Question mark. صوفیزم کو پہلے سمجھ لیجیے, بہت لمبا جواب نہیں دیتا, مختصر جواب سمجھ لیجیے. ایک تصوف وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے, وہ ڈیزائربل تصوف ہے. دوسرا تصوف وہ ہے جس میں کچھ چیزیں اسلام کی ہیں, کچھ چیزیں عیسائیت سے آ گئیں, کچھ چیزیں ہندو مذہب سے آ گئیں. تیسرا تصوف وہ ہے جو ٹوٹلی ان اسلامک ہے. تو اگر بات تقوی کی ہے, احسان کی ہے, تزکیہ نفس کی ہے, نمازوں میں خشوع و خضوع کی ہے, رجوع الی اللہ کی ہے, اور دل کی نرمی کی ہے, تہجد کی ہے, اور رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ہے, یہ تصوف اسلامی ہے, مطلوب ہے, ڈیزائربل ہے, اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. Whatever, if the tasawwuf is derived from Quran and Sunnah, that is 100% pure Islamic tasawwuf. بہت ساری چیزیں داخل کر دی گئی ہیں, اور اس میں سے جو مردانگی ہے, مردانگی نکال دی گئی ہے, اس میں سے جہاد نکال دیا گیا ہے, اس میں سے زکات نکال دی گئی ہے, اس میں سے سوشو اکنامک ایکویلٹی نکال دی گئی ہے, تو وہ پھر ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل. Question number 2. اس زوال کا سلوشن کیا ہے, اور اس وقت پاکستانی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اس کا سولوشن یہی ہے, سب سے پہلے یہ 2 لیول پہ ہمیں کام کرنا ہے. پہلا یہ کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو عربی سیکھنا پڑے گا, اور بالخصوص جیسے شفا کے لڑکے ہیں, میں شفا کے لڑکوں کو کہتا ہوں, سنیے غور سے, یہاں شفا اسٹوڈنٹس یونین بہت ایکٹیو ہے, یہ تیسری کانفرنس کر رہی ہے, بڑے انرجیٹک لڑکے ہیں, لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں جوانی میں عربی زبان سیکھ لو. ٹرائی ٹو ڈیولپ دی اسکل to understand Quran and Sunnah directly from Arabic language, not through translations. تو اس کے نتیجے میں اسلامک لیڈرشپ پیدا ہوگی. ایک لیول پر یہ کام کرنا ہے. دوسرے, ماسس میں ہمیں کام کرنا ہے, دیہاتوں میں جا کر ہمیں کام کرنا ہے, بدعات کا خاتمہ کرنا ہے, سنت کو پھیلانا ہے, اور امت کی وحدت کے لیے کام کرنا ہے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات چھوڑو یار, ہم ایک ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پوری امت ایک ہے, ہم 1 ارب لوگوں کی امت ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرو. بخاری اور مسلم کو بڑے پیمانے پر گاؤں گاؤں, دیہات دیہات ہمیں پھیلانا ہے. تو 2 کام ہے, ایک لیڈرشپ تیار کرنا ہے ہمیں. وہ لیڈرشپ کون سی ہوگی سنیے, صرف مدرسوں کی نہیں ہوگی, ان کے پاس دنیاوی علم بھی ہو, دینی علم بھی ہو. ڈاکٹر اسرار جو ہیں, ہی از اے میڈیکل ڈاکٹر, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہی از اے ویری گڈ اسکالر آف قرآن. اور اسی طرح ڈاکٹر نائک کو لے لیجئے, یا مولانا مودودی کو لے لیجئے, ابو الحسن ندوی کو لے لیجئے, سید سلیمان ندوی کو لے لیجئے. یہ وہ لوگ تھے جن کو 5 زبانیں آتی تھیں. انگریزی آتی تھی ان کو, عبرانی آتی تھی, شبلی نعمانی عبرانی کے ماہر تھے, سید سلیمان ندوی نے عبرانی جو ہیبرو سیکھ لی تھی. تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے یہ لوگ. تو جب تک ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے جو قدیم اور جدید, انگریزی اور عربی دونوں پر مہارت حاصل نہیں کریں گے, اس امت کی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوگی. A question from the sister side. In current political situation, what is the role of an ordinary Muslim woman other than raising her children in the Islamic way?
عام آدمی کی کیا ذمہ داریاں ہیں موجودہ حالات میں؟ تو پہلی وہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے وقف کریں. اللہ سے آپ ایک عہد کریں، اے اللہ مجھے دعوت اور تبلیغ کے لیے قبول فرما. آپ اللہ سے ایک کمٹمنٹ کریں کہ میں روزانہ 3 گھنٹے اسلام کے لیے دوں گی، اسلامک چیریٹی کے لیے دوں گی، اسلامک کتابیں پھیلاؤں گی، اسلامک بروشرز پھیلاؤں گی، اسلامک سیڈیز پھیلاؤں گی، اسلامک کیسٹس پھیلاؤں گی، میں سوشل کام کروں گی، بیواؤں کی مدد کروں گی، اسکالرشپس دوں گی، میں دیہات میں جا کے کام کروں گی. تو یہ چاہے مرد ہو وہ عورت، ہمارا کام اصل جو ہے دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے. یہ جب ہوگا عام لوگوں کے اندر. تو میں نے 2 باتیں کہی تھی آپ سے، پھر وہی بات کا جواب ہے. ایک ہمیں لیڈرشپ ڈیولپ کرنی ہے اور ایک ماسس میں کام کرنا ہے. ماسس میں سے لیڈرشپ نہیں آئے گی. لیڈر بائی برتھ لیڈر ہوتا ہے. وہ انٹیلیجنٹ اور جینیس لوگ ہوتے ہیں. وہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپنے وقت کی سب سے ذہین ترین خاتون تھی. وہ ذہین ترین خاتون تھی. عبداللہ بن عباس was the most intelligent person. He was only 14 at the death of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس امت کے فقیہ ہیں، فقیہ امت ہیں وہ. حضرت عائشہ جو ہیں she became widow at the age of 20. She died at the age of 66. For 46 years after Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کیا. انہوں نے 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کی وجہ سے آج دین زندہ ہے. تو ایسے لوگ ہم پیدا کریں جو اپنے آپ کو، اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو اسلام کے لیے وقف کریں. جب ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو پھر we have a bright future for our next generations. Very briefly, what is the significance of the concept of patriotism when we consider the Muslims as a single ummah? Patriotism. دیکھیے وطنیت کے بارے میں تو میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا. علامہ اقبال کہہ گئے ہیں ان تازہ خداؤں میں نیا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے. تو وہ تو علامہ اقبال کہہ چکے ہیں اور میں شعر پڑھ چکا ہوں آپ کو. مٹا کر رنگ و بو ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی. میں یہ بات بتا چکا ہوں. تو لیکن اور یہ اصل میں نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے، دس واز دی کانسیپٹ کیم فرام یورپ. یہ 19th سینچری اور 20th سینچری میں فرینچ کو اپنے فرانسیسی ہونے پر، اور جرمنز کو اپنے جرمن ہونے پر، اور پولش کو اپنے پولش ہونے پر بڑا ناز ہوتا تھا، اور وہ آپس میں لڑتے تھے. انگریزوں کو بھی اپنے انگریز ہونے پر بڑا ناز ہوتا تھا، اپنے علاقے پر ناز ہوتا تھا. یہ چیزیں انہوں نے ہمارے اندر منتقل کر دی اور خود یورپین یونین بنا بیٹھے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں. تو ہمیں دیکھیے اللہ کے لیے غور سے سنیے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے لڑے گا وہ اس کی موت فی سبیل اللہ ہوگی. جو عصبیت، لیس منا من قاتل علی عصبیہ، جو برادری کے لیے، علاقے کے لیے، جو پنجابیت کے لیے جان دے گا، جو پٹھان ہونے کے لیے جان دے گا، یا محسود قبائل کے لیے جان دے گا، یا سندھی کارڈ استعمال کرے گا، یا مہاجر کارڈ استعمال کرے گا، اس کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، جاہلیت پر موت ہوگی. انسان وصلہ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، وہ دوزخ میں جائے گا اگر وہ مہاجر کاز کے لیے مرتا ہو، اگر وہ پنجابی کاز کے لیے لڑتا ہو، اگر وہ ایرانی کاز کے لیے لڑتا ہو. اسلام کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے. پاکستانی فوج کو بھی ہم یہی پیغام دیتے ہیں، ہر پاکستانی فوجی سے لے کے جنرل تک وہ یہ عہد کرے، میں پاکستانی فوج میں اس لیے داخل ہوا ہوں اللہ کے لیے جام شہادت نوش کروں، اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. میں فوج میں اسی لیے داخل ہوا ہوں، شامل ہوا ہوں، اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، شہادت کی موت پانے کے لیے فوج میں داخل ہوا ہوں. ہر فوجی سے یہ حلف لیا جائے. Now I would like to call upon Dr. Naseem Ansari, who is the COO at Shifa College of Medicine, to
present the shield to Dr. Khalilur Rahman Chishti sir. Bismillahirrahmanirrahim. When the organizing committee asked me to chair these two sessions, I asked them what I'm supposed to do. They said, well, just nothing, sit on the stage and look good, and just give out the plaque at the end. I think it would be most inappropriate if I do not express my gratitude to Professor Chishti here, our senior scholar. He does not need any introduction whatsoever. He has been a regular speaker at Shifa, and it's always a pleasure listening to him. I wish we had more time to listen to him, but I know that time is a constraint, and we all have to, abide by that. Then Dr. Terzik, Farooq has been known to us for a long time. Where'd he go? Oh, there he is. Okay. He has been a scholar at the Islamic International University, and he has been visiting us at Shifa College and talking to the students, young students over there. So, Farooq, welcome. It's our pleasure to have you, and I hope we'll see you again, inshallah, in the years to come. A word about the conference and also about the organizing committee. This is the third year that we have had this Islamic Perspective conference, as you are very well aware. And I'm really impressed that we have more ladies here than the gents. And even small babies, That's a good sign. Well, the organizing committee deserves all the applause. Let's give them a big hand. That a lot of our students are involved in such activities, and I wish the whole college was involved in that. But inshallah, I'm sure that in the coming years we'll have a lot more participation and a lot more people coming in internationally as well. So once again, ladies and gentlemen, on behalf of the administration of Shifa College, our sincere gratitude. I'm really grateful. Thank you very much for being here, and Jazakallah.